बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 8 दिसंबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। और आज ही के दिन से पाकिस्तान अब एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है, यानी पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र शुरू होने वाला है। ऐन मुमकिन है कि ये सफ़र और जो स्पीड है पाकिस्तान की तरक्की की, ये इतनी तेज़ हो कि हमें सीट बेल्ट बांधने की ज़रूरत महसूस हो और ज़रूरत पड़ जाए। तो इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। ये तरक्की का सफ़र पाकिस्तान में कुछ लोगों ने किस चीज़ को नाम दिया, और मंगल को दंगल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला का रुख और बड़ी क़यादत की, यानी पूरी क़यादत की गिरफ्तारियों का ये मामला है। तैयारी कर ली गई है, हुकूमत क्या पैगाम दे रही है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने सरेंडर किया है। ये लिस्टें कहाँ से जारी हुई, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्टें मौजूद हैं जो सरेंडर कर चुके, और फिर मुल्क में इमरजेंसी की बात हो रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं, और हुकूमत के एक वज़ीर को उन्होंने तगड़ा सा जवाब दिया। ये जवाब क्या था? और वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ पाकिस्तान की किसी अदालत में आप चले जाएं, मैं आज भी अपनी ख़बरों पर कायम हूँ। ये ख़बरें क्या थी, नोटिफिकेशन से इसका क्या ताल्लुक़ है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर नोटिफिकेशन से पहले, यानी जो एक रात पहले नोटिफिकेशन आने से क्या कुछ होता रहा, और क्या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऑन बोर्ड थी। कुछ इंकशाफात आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर डकी की 52 मिनट की वीडियो, अहम इंकशाफात, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात आखिरकार कब जाकर थमेंगे, और कौन है ऐसे वाक़यात के पीछे, और जो इंकशाफात उन्होंने किए, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में दोबारा से इमरजेंसी की बात की जा रही है, और नोटिफिकेशन से पहले कुछ सहाफ़ियों ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान सब अच्छा नहीं है ये खबर दी। और ये सहाफ़ी आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये खबर दे रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत यानी नून लीग के जो करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, वहाँ से भी आपको ये खबर मिली। और अबसार आलम साहब जी उनमें सबसे टॉप पे थे जिन्होंने ये खबर दी कि हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मसाइल चल रहे हैं, और वो मसाइल संगीन नोयत के हैं। ये भी रिपोर्ट हुआ कि नून लीग कह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत फरमाइशें आ रही हैं, और अब हम थक चुके हैं, यानी हमारी कमर टूट चुकी है, और अब हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। हमने यार सियासत भी करनी है, अवाम के दरमियान भी जाना है, और कल को अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो हम किस मुंह से पाकिस्तान की अवाम के पास जाएंगे। लेकिन नून लीग ने इसकी बाकायदा जी तरदीद की, और अपनी हालिया वीडियो में अबसार आलम साहब ने अता तारड़ साहब को चैलेंज किया, क्योंकि इससे पहले जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये किसके कहने पर, यानी ये जो खबरें दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, और क्या वजह इसकी। उन्होंने फिर कुछ ज़ाती नोयत की बातें भी की, जिसका जवाब अबसार आलम ने दिया। वो ये कहते हैं, और इनको चैलेंज करते हुए उन्होंने ये कहा कि आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार की खबर जो मैंने दी, तो मुझ पर आप मुकदमा करें, पी का एक्ट लगाएं, और मैं अपनी खबर पर आज भी कायम हूँ, और मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे बुलाएं और मैं तमाम हकाइक आपके सामने रखूं। अब देखें, किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो हुकूमत जिसको सपोर्ट करती है और जहां से ये खबर निकली वो अबसार आलम के खिलाफ कार्रवाई कर सके। अगर ये हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी जी कामयाबी होगी। अता तारड़ साहब को तो चैलेंज कर दिया है। हुकूमत आपकी, सरकार आपकी, ताकत आपकी, अदालतें आपकी, जज आपके, निज़ाम आपका, सब कुछ तो सही आपका है, सड़कें भी आपकी हैं, यहाँ की आबो हवा भी आपकी है। तो आप बुला लेना अबसार आलम को, जो आप उन्हें बार बार ताने देते हैं, और एक टेलीविजन चैनल पे बैठ के आप ये कहें कि जनाब ऐसा नहीं है और ये झूठी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर कोई खबरें दें तो आप कहें जी कि इनका नाम पीक एक्ट में भी हम डालेंगे, कार्रवाई होगी पीक एक्ट के मुताबिक, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी इनका नाम जाएगा, इनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, और ये कर देंगे, न जाने क्या क्या धमकियाँ दी गई। लेकिन जब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने ऐसी ही खबरें, और सबसे पहले ऐसी खबरें दी, उनके खिलाफ क्या पाकिस्तान में कार्रवाई होगी? सर, नहीं होगी। और दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर जब आप निज़ाम की एग्जाम्पल देते हैं ना, तो सर एक सिस्टम है। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने खबर दी, आप पूरी सहाफत को पाकिस्तान की उठाकर देख लें, लोगों के कानों में सरगोशियां की जाती हैं जिसे खबर बना दिया जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं जिसे खबर बना दिया जाता है।
ایک صحافی کے پاس جب خبر آتی ہے نا تو وہ 3-4 ذرائع سے اس کو کنفرم کرتا ہے. اس کو کنفرم کرنے کے بعد ہارڈ ایویڈنس کی طرف جاتا ہے کہ کل کو اگر کوئی چیز چیلنج ہوگی کسی عدالت کے اندر تو یار ہم بتا سکیں گے کہ جناب ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں, کوئی میمو موجود ہے, کوئی لیٹر موجود ہے, کوئی تصویر موجود ہے, کوئی آڈیو موجود ہے, کوئی ویڈیو موجود ہے, کوئی کنفیشن سٹیٹمنٹ موجود ہے, کوئی پیپرز موجود ہیں. لیکن پاکستان میں 99% صحافت ایسی ہو رہی ہے جو سرگوشیوں کے اوپر ہے. اور آج اگر ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لے جائیں مجھے عدالت میں, تو قانون بھی سر آپ کا, عدالت بھی آپ کی, نظام بھی آپ کا, سرکار بھی آپ کی, جج بھی آپ کے. اور دیکھیں کچھ نہیں ہوگا. جنہوں نے سب سے پہلے خبر دی یہ صرف ٹی وی پر بیٹھ کر اس سے لڑیں گے, اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ میری والدہ کہ اگر آپ افسوس کے لیے آئے, اس طرح کی غالباً کوئی ویڈیو ہے, تو آپ نے میرے پہ بڑا احسان کیا, اور مجھے بتائیں کہ میں اس احسان کو کس طرح چکا سکتا ہوں. دکھی تھے. یقیناً عطا تارڑ صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. صحافت کو صحافت رہنے دیں, اور واقعی اگر انہوں نے کچھ ایسا کام کیا تو آپ لے جائیں, کیونکہ عطا تارڑ صاحب خود سے نہیں بول رہے تھے. یقیناً ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ان کو بریفنگ کسی نہ کسی نے دی ہوگی نا. وہ خود سے تو اپنی طرف سے تو یہ بات نہیں کر رہے تھے, کیونکہ وہ ایک حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں, اور یہ یقیناً یہ حکومت کا موقف ہوگا. تو یہاں پر نون لیگ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنے ریلیشن شپس کو پاکستان میں کچھ صحافیوں کے ساتھ. اس کے علاوہ جی شہزاد اقبال صاحب نے بھی رپورٹ کیا کہ بلاول بھٹو بھی صوبوں اور دیگر معاملات پر یہی کہہ رہے ہیں. اب ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور مزید فرمائشیں برداشت نہیں ہوں گی. اور دوستو ایک ایم این اے اقبال افریدی صاحب, انہوں نے ایک انکشاف کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 27ویں ترمیم کے بعد نوٹیفیکیشن کا مسئلہ بنا ہوا تھا تو ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بالکل تیار بیٹھی تھی. اشارہ ان کو صرف کچھ لوگوں نے کرنا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کی جا رہی تھی. لیکن ہم نے غیرت کا سودا نہیں کیا اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اگر حکومت بنانا چاہتے تو بہت آسان تھا حکومت بنانا. آج اس ملک کے اندر سر جو کچھ ہو رہا ہے, اگر تحریک انصاف حکومت لے لیتی تو شاید بہت ساری چیزوں کو ریورس کیا جا سکتا تھا. لیکن عمران خان کا ایک اپنا موقف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, جیل میں رہوں گا لیکن باہر نہیں آؤں گا. 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ترمیم ہوئی, اور لوگ ہمیں ٹی وی پر بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ 3 برس تو سر ترقی نہیں ہو سکی, لیکن پیر سے یعنی آج سے ملک میں ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے فیصلے ضرور ہیں جس کا نقصان پاکستان کا ہوا. دوستو 3 برس گزر گئے, اس ملک کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں کچھ شخصیات کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی چاہیے تھی, کیونکہ ایک دیوار ہوتی, ایک رکاوٹ ہوتی, اور یہ 26ویں 27ویں ترمیم کبھی نہیں ہو سکتی تھی. یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کا ایک راستہ تھا کہ پہلے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائیں, کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, اور عین ممکن تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف انکار کرتی تو ان کی حکومت کو ختم کر کے یہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ میں لا کر ایک نئی حکومت لے کر آتے. تو یہ دونوں صورتیں موجود ہیں, اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا. دوستو دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے قمر دلشاد صاحب جو ہیں, جنہوں نے کچھ دن پہلے کالم لکھا اور اس میں کہا تھا کہ 2026 میں اسٹیبلشمنٹ حکومت سے چھٹکارا حاصل کر لے گی اور ایک نیا سیٹ اپ لایا جائے گا. یہ بار بار نا بات کی جا رہی ہے, اور انہوں نے ایک پروگرام کے اندر پھر یہ انکشاف بھی کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو خلاف قانون قرار دیا گیا, یعنی ان کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, جس طرح کہ ایک لیٹر کا جواب انہوں نے دے دیا کہ آپ چیئرمین نہیں ہیں بھائی جان, آپ ذرا خاموشی سے بیٹھے. اور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے بعد پارٹی کا کرتا دھرتا ہوں, لیکن ان کو جواب جو ہے الیکشن کمیشن نے دے دیا. اب یہ بھی امکان ہے کہ اس کے اثرات اتنے گہرے ہوں گے کہ پورے پاکستان میں ایمرجنسی نہ لگانی پڑ جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا گیا, اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے, تو اس کے نتائج نکلیں گے. لوگ حکومت کو برا کہیں گے اور حکومت کو لانے والوں کو برا کہا جائے گا. دیکھیں یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں. آپ آہستہ آہستہ ہر چیز کے اوپر قبضہ کریں, لیکن الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ نکلنا ہے. آئین پر قبضہ, عدالتوں پر قبضہ, نظام پر قبضہ, ہر چیز پر قبضہ, پاکستان کی سڑکوں پر, پاکستان کی ہوا پر, ہر چیز پر آپ نے قبضہ کر لیا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا ایک نتیجہ نکلے گا, اور وہ نتیجہ بہت ہی بھیانک ہوگا. سیاستدان آپس میں لڑتے رہے نا تو اسے جمہوریت اور اسے جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے. لیکن جب ادارے اور عوام لڑنا شروع ہو جائیں تو سر انارکی پھیلتی ہے, حالات کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. قمر دلشاد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں,
اور ایمرجنسی کی طرف جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ سسٹم جس سے لوگ بڑے نالا ہیں اسے لپیٹ میں لے دیا جائے، یعنی اس کو لپیٹ دیا جائے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ملاقاتیں روکی جائیں گی اور انہیں پرووک کیا جائے گا اور انہیں فیصلہ کن تحریک چلانے پر مجبور کر دیا جائے۔ دوستو، فیصل واڈا نے جو کچھ کہا یہ میں آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتاؤں گا، چونکہ جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حوالے سے، اپنے کولیگ سیاستدانوں کے حوالے سے، میرا نہیں خیال کہ انہیں سیاست کرنے کا کوئی حق ہونا چاہیے۔ تہذیب ہوتی ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر، اگر آپ کسی کے بارے میں یہ باتیں کریں گے تو پھر آپ کو اسی قسم کا جواب ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے اور پرووک کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کی جو نوجوان قیادت ہے ان کو یہ پرووک کیا جا رہا ہے اور پرووک کر کے کچھ مقاصد حاصل کیے جائیں گے۔ دیکھیں 9 مئی جب ہوا نا تو پاکستان کی عدالتوں نے ابھی تک جو ماسٹر مائنڈ تھے اس کا پتہ نہیں آپ کروا سکے ثبوتوں کی بنیاد پہ۔ ویسے تو بیان یہ بنتے ہیں، نہ ہی کسی عدالت نے فیصلہ دیا کہ کس نے کروایا، کون پیچھے تھا، سزائیں دے دی گئی مگر ثبوت کہیں پہ موجود نہیں ہے، صرف حکم آتا ہے کہ سزا دے دو اور سزا دے دی جاتی ہے۔ جب یہ ثبوت عدالتوں میں پیش ہوں گے تو پھر پاکستان کی عوام کے سامنے آپ بیانیہ بنائیں، آپ ان فیصلوں کو لہرائیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن ہر چیز جو ہے ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوگی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ گئی اور خدا نہ خواستہ وہاں پر اس طرح کا کوئی دوبارہ سے کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ کے اوپر حملہ ہوگا، یہ اس قسم کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ٹریپ ہے اور کچھ لوگوں کے ذریعے اگر خدا نہ خواستہ حملہ کروا دیا گیا اور پھر ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف پر۔ بہنوں کو بھی غدار وطن اور سب لوگوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو جائے گا اور مزید مقدمات ہوں گے، پھر پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ تو سوچ سمجھ کر پلاننگ کریں اور راستے نکالیں، ملاقات کے، سیاست کے اندر سے راستے نکالنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے انقلاب کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ انقلاب کے راستے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا اور اب پاکستان کی عوام 3 دفعہ نکلی ہے سر، کیا 4تھی دفعہ نکلے گی؟ کیا کے پی کے سے صرف لوگ نکلیں گے؟ اس کا باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب آیت فیصل واڈا صاحب نے جو دھمکیاں دی وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ٹامی کا۔ آئی ایم ریئلی سوری کہ مجھے یہ لفظ دہرانا پڑ رہا ہے، ایک اخلاق سے گرا ہوا لفظ، ایک شخص جس کی تربیت کا معاملہ ہے، اس نے کیوں ایسی باتیں کی؟ آپ فیصل واڈا صاحب اگر ایسی سیاست کریں گے تو یقیناً آگے سے بھی اسی قسم کا آپ کو جواب ملے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹامی، بڑا ٹامی شیخ وقاص اکرم کو باہر نکالیں، سینیٹر خرم ذیشان سمگلر ہے، اس کو جلد پکڑیں گے کیونکہ فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے بیانیہ بنا رہا ہے۔ اس کو ایسا ماڈل بنائیں گے کوئی ایسی گندی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ نہ کرنے کی جرت کرے۔ فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ سہیل افریدی، شاہد خٹک اور علیمہ خان اب اوقات سے باہر ہو رہے ہیں، یہ اڈیالہ جیل نہیں آ سکتے، یعنی فیصل واڈا نے ان کی گرفتاری کا باقاعدہ طور پہ کندھیا دے دیا۔ میں نے پروگرام کے درمیان میں ایک بات کہی تھی نا کہ یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ ترجمانی کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کی، اور جو انہوں نے چیلنج ان کو ہوا ہے ابصار عالم صاحب کی طرف سے، اوبیسلی انہوں نے تو نہیں کیا ہوگا چیلنج، یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، اوبیسلی کہیں نہ کہیں سے اس پہ بات ہوئی ہوگی اور کہا گیا ہوگا کہ جا کر آپ اپنا موقف جو ہے، ہمارا موقف پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر رکھیں، اور پھر ابصار عالم صاحب کے بارے میں انہوں نے باتیں کی۔ اسی طرح یہ جو باتیں آج فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں، یہ باتیں خود سے تو نہیں کر رہے، یہ کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اگر زیادہ تعداد میں گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر عوام باہر نکل سکتی ہے، یہ ایک اسیسمنٹ ہے۔ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جارحانہ سیاست پر یقین رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے ذریعے ہی سارے مسائل حل ہوں گے، جن میں جنید اکبر ہیں اور دیگر شامل ہیں، وہ کال دے سکتے ہیں، لیکن سر مجھے نہیں ایسا لگتا۔ میں آپ کو اس کی ایک وجہ سب سے بڑی بتا دیتا ہوں، میں کوئی باقاعدہ آپ تمام دوست جو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انقلاب آئے، میں آپ کو زیادہ مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں سر غریب آدمی اگر وہ دیہاڑی نہیں کرے گا تو بچے اس کے بھوک برداشت کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، روز کمانا ہے روز کھانا ہے، اور جس دن نہیں کمایا اس دن گھر میں چولہا نہیں چلے گا۔ پاکستان میں جو میں فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 45%، 50% عوام کہاں کھڑی ہے، انٹرنیشنل رپورٹس، ورلڈ بینک، تو کیا لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ سر وہ تو اپنا ووٹ تک، یعنی بھوک جب آپ کو ستاتی ہے نا، جب پیٹ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ بھرتا نہیں ہے نا، تو اس ووٹ کو بھی بیچ دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ بھوک برداشت کرنی ہے، پیٹ کاٹنا ہے، یا پھر پاکستان میں ان حالات کو سہنا، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ یہ انقلاب جو ہے نا، وہ قومیں جب کھڑی ہوں گی تو انقلاب آئے گا۔ پاکستان میں سر ہمیں تو ہجوم بھی نظر نہیں آ رہا، انقلاب تو عوام لے کر آتی ہے، نیشن تو عوام، قوم،
سر کہاں ہے؟ یہاں پہ تو ہجوم دور دور تک نظر نہیں آ رہا. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس تحریک کو کمزور بنانے میں، نقصان پہنچانے میں آپ سے پہلے والوں کا ہاتھ تھا، جس میں علی بن گنڈا پور ہیں اور باقی لوگ جنہوں نے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. فیصل واڈا صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے سب اب اچھے بچے بن گئے. ان کو جس زبان سے سمجھایا گیا اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. ان کو کل گورنر فیصل کریم کنڈی جواب دے گا جو انہوں نے گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کی بات کی ہے. ان کا پشاور کا جلسہ فلاپ تھا. یہ بالکل فضول بات ہے، کوئی پشاور کا جلسہ فلاپ نہیں تھا، ایک بڑا کامیاب جلسہ تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ کی طرح جلسے اس ملک کے اندر اگر کوئی کر سکتا ہے نا تو سر وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. آپ کہیں کہ جلسہ ناکام تھا، عوام میں مقبولیت ختم ہو گئی، یہ صرف اور صرف ایک دل کو تسلی دینے کے لیے خیال اچھا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اور انہوں نے بات کی ہے کہ -1 کا پھر بیانیہ فیصل واڈا صاحب نے فلوٹ کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھونک رہے ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے. اب سب کو لپیٹا جائے گا، -1 کرنا ہوگا، ورنہ پوری پاکستان تحریک انصاف پر بین لگ جائے گا. پاکستان کی ترقی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بدولت ہو گئی ہے، سب ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف سر اگر ترقی ہو چکی ہے تو پیر سے کس ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کے اندر پیر سے کون سی ترقی ہونے جا رہی ہے؟ جب یہ حکومت آئی تھی نا تو حکومت نے اپنے ابتدائی دنوں میں جو ان کا ہنی مون پیریڈ تھا اس میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد مزید اس کے اوپر یہ کیپٹلائز کرتے رہے اسی بیانیے کے اوپر. تو ترقی کا معیار کیا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھاؤ. تو یہ کارروائی کو انہوں نے ترقی کا نام دیا ہوا تھا. اب اگلے 5 سال کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہوگی، لوگوں کو توڑا جائے گا، لوگوں کو مارا جائے گا، لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، بیانیے بنیں گے، بیانیے توڑے جائیں گے، کسی کی قبولیت ہو جائے گی، کسی کی مقبولیت ہو جائے گی. تو دوبارہ سے وہی کام ہونے جا رہا ہے. یعنی تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا نام پاکستان میں ترقی رکھ دیا گیا. اسد کیسر صاحب نے چیلنج کیا جی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بہت بڑا اور تاریخ ساز جلسہ ہوا، یعنی کل جو ہوا. میں پی ڈی ایم کو چیلنج کرتا ہوں کہ سب مل کر اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائیں، نواز شریف لاہور میں یا بلاول کراچی میں کر کے دکھائیں. عطا طارق صاحب کا جی ایک رد عمل، انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج ہمارے حلقے کے صرف ایک یوسی میں عوام کا جمع غفیر تھا، اور دوسری طرف پورے پشاور سے بندے اکٹھے کرنے کے باوجود تحریک انتشار کا جلسہ بری طرح ناکام ہوا. یہ ان کے کوٹ ان کوٹ الفاظ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی وہ بات کر رہے ہیں. اور دراڑ کی ایک اور مثال، فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں عبدالعلیم خان نے کہا کہ سندھ اور پنجاب میں الگ الگ صوبے بننے چاہیے، سندھ اور پنجاب میں 3 نئے صوبے بنانے ہیں، عوام کو فائدہ ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان اور کے پی میں بھی 3 صوبے بنائے جا سکتے ہیں. چھوٹے صوبے ضرور بنیں گے کیونکہ صوبے بننے سے انتظامی کنٹرول مضبوط ہوگا. ہمارے گرد و نواح کے تمام ممالک میں بھی چھوٹے چھوٹے صوبے آپ کو ملیں گے. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو خبریں آپ کو لیفٹ رائٹ سے ملتی ہیں نا، ان میں یقیناً کہیں نہ کہیں یہ دراڑ کا ایلیمنٹ ضرور موجود ہے، اور کس کو کس عہدے پر تعینات کرنا ہے یہ بھی اس کے اندر چیز شامل تھی. لیکن جو صوبوں کا معاملہ ہے نا یہ بڑا سینسیٹیو ہے، اور وہ اس لیے کہ ہر بڑی جماعت کی طاقت کو توڑنے کے لیے بڑے صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ طریقہ کار کیا ہے کہ طاقت کو تقسیم کیا جائے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو بلیک میلنگ کے ذریعے حکومت میں شامل کر کے آپ بطور بیٹ استعمال کریں. یعنی ایم کیو ایم آج جو بات کرتی ہے نا، ایم کیو ایم کے شکر کریں آپ نے وہ دور نہیں دیکھا کہ جب مائیں اپنے بچوں کا 40 سال تک انتظار کرتی رہی اور وہ بچے ان کے لوٹ کے نہیں آئے. آج وہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ایسی جماعتیں ملک کے اندر کئی آپ کو ملیں گی جن کی حکومت ہوگی. یعنی پنجاب کے اگر 4-5 ٹکڑے کر دیے گئے خدا نہ خواستہ تو ایک صوبہ ہوگا علیم خان کے پاس، ایک صوبہ ہوگا شوکت ترین کے پاس، ایک صوبہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور بچا کچا جو صوبہ ہے وہ مریم کے حوالے کر دیا جائے گا. اور پھر کے پی کے اندر بھی سر یہی ہوگا، جہاں پہ معدنیات ہیں وہ صوبہ آپ فضل الرحمان یا اپنے حوالے یا اپنے کسی بندے کے حوالے کر سکتے ہیں. پھر ہزارہ صوبہ بنا کر کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی وہاں پر بھی عین ممکن ہے کہ یہ جو قرہ ہے وہ نکلے ان کے نام، کیپٹن صفدر کے نام. تو یہ اس طرح سے اس کی ڈویژن کریں گے. تو پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ جی رحم کرے اور ان لوگوں کو عقل دے، یہ اپنے اقتدار کو اور اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے اس ملک کے مزید ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل جانے کا باقاعدہ طور پہ
اعلان کر دیا. تحریک انصاف نے ڈی جی کی پریس کانفرنس کے بعد ایک بار پھر اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کیا ہے, اور یہ منگل سب سے اہم منگل بتایا جا رہا ہے, کیونکہ ایک طرف فیصل واڈا گرفتاری کی دھمکی دے رہے ہیں, اور عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اڈیالہ جیل جانے کی اجازت جو نہیں دی جائے گی, کیونکہ جس طرح کی زبان اور ٹویٹس کے اندر استعمال کی گئی اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس ہوئی اور پھر جواب دیا گیا. اب ایمرجنسی, اس کے ساتھ ساتھ گورنر راج, اور پھر تحریک انصاف پر پابندی, اور پھر کچھ لوگوں کی لسٹوں کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. اچھا, یہ جو لسٹوں والا معاملہ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو اڈیالہ کے حوالے سے جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور خبر کے مطابق پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گھندل نے ویڈیو پیغام میں اپنی اور عالیہ حمزہ کی طرف سے کہا کہ بروز منگل صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی کال کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ہوگا. تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز اور ایم این اے سینیٹرز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج میں شامل ہو کر عمران خان کے کیسز کی شنوائی کا مطالبہ کریں گے. تو یہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. لیکن دوسری طرف ترقی کا سفر آج سے شروع ہو رہا ہے. مجھے بار بار جو ہے جملہ فیصل واڈا کا ذہن میں آ جاتا ہے کہ ترقی پاکستان میں ہو رہی ہے, تو ذرا دھیان سے بیٹھیے گا. اگر ترقی بہت تیزی سے شروع ہو گئی پاکستان میں تو پھر آپ کو شاید سیٹ بیلٹ بھی باندھنی پڑے گی. اب اس میں اڈیالہ آپ جائیں گے, بالکل جائیں, لیکن میں نے جیسے بھی پہلے بھی کہا کہ تحریک انصاف کو اسیسمنٹ, اپنا جو رسک اسیسمنٹ ہے وہ کرنی ہے, کیونکہ سہیل افریدی اور کچھ اور لوگ ہیں جی پاکستان تحریک انصاف میں, یہی آخری امید ہے. اگر آپ لوگوں کو, اگر آپ بھی پکڑے گئے یا آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی یہ تحریک کون چلائے گا؟ اور یہی وہ چاہتے تھے کہ ڈیوائیڈ کرو, رول کرو, اور وہ رول کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ رسک اسیسمنٹ کریں, پھر پلان بنائیں. اور جب تک یہ جو انٹرا پارٹی والا الیکشن والا معاملہ ہے نا, اس کو بھی آپ, میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کے اندر اپنا ایک کیس لڑیں. کسی نے آج شیئر کیا ہوا تھا کہ تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سٹے لیا ہوا ہے جی ان لوگوں نے, اور اس وجہ سے یہ آگے نہیں چل رہی, اور یہی جواب جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو دیا گیا. خیر, آنے والے دن یہ ہمیں بتا دیں گے کہ یہ لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. دوستو, آپ کو یہ بھی خبر دیں, اور یہ خبر ہے جی پاکستان میں سعد الرحمان ڈکی بھائی کے حوالے سے, اور جو ان کے اوپر الزامات تھے, اب ان کو میرا خیال ہے کہ رہا کیا گیا ہے ضمانت کے اوپر, اور یہ باہر آ گئے ہیں. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ان کے سر انکشافات اس وقت سامنے آ رہے ہیں. بہت ساری ایپس پاکستان کے اندر موجود تھی جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہی تھی, اور میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے قرضے لے کر ان ایپس کے اندر پیسہ لگایا, اور دیکھتے دیکھتے وہ پیسہ جو وہ ہار گیا اپنی آنکھوں کے سامنے. اور یہ ایپس پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں تھی, میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بھی کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کی تذلیل کی جائے, چاہے وہ سعد الرحمان ہو, ڈکی بھائی ہوں, کوئی اور ہو, کوئی بھی ہو پاکستان میں. آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں گے. یہ ضروری سر اس لیے تھا چونکہ ڈکی بھائی میں نے پوری ایک ویڈیو کی ان ایپس کے حوالے سے, چونکہ ڈکی سعد الرحمان کے خلاف نہیں تھی بلکہ ان ایپس کے خلاف, اور ڈکی نے جو رول پلے کیا اور جو تفتیش کے اندر چیزیں سامنے آئی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن اب 52 منٹس کی جی ان کی ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو کے اندر جو سعد الرحمان صاحب نے انکشافات کیے, سر انسان ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی نا کرائم سیریز دیکھ رہے ہیں. ایک اندھیرا کمرہ اور اس میں ایک بلب جل رہا ہے, کرسی پہ بٹھا کے آپ کو مارا جاتا ہے, اور پھر گالیاں نکالی جاتی ہیں, ماں بہنوں کو جو ہے وہ اس پورے عمل میں گھسیٹا جاتا ہے. اچھا چلیں, یہ تو تشدد ہو رہا تھا, لیکن ڈکی نے جو باتیں بتائی سعد الرحمان نے کہ ایک 7 سال کے بچے کو فون کر کے جب ایک بندہ کہتا ہے نا کہ کڈ نہ نکالا اور یہ دیکھو یہ بنو گے, اور پھر وہ گالیاں نکالتا ہے. مطلب آج انسانیت بھی سر شرما جائے گی. اور وہ کس قسم کی تربیت کر رہا تھا. وہ 7 سال کا بچہ کون ہے؟ ان کا اپنا بیٹا ہوگا, اپنا بھتیجا ہوگا, کوئی نہ کوئی تو سر ان کا جاننے والا ہوگا جس کو ویڈیو جو وہ دکھائی گئی. سعد الرحمان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اپنے ویڈیو پیغام میں سعد الرحمان نے کہا کہ NCCIA کا ایک مظالم کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی. میں آپ پڑھ رہا ہوں کہ جو ان کے کوٹ ان کوٹ باتیں تھیں تاکہ منوان امانتاً آپ تک پہنچے. ویسے آپ وہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں, 52 منٹس کی وہ ویڈیو ہے. ڈکی بھائی نے بتایا کہ NCCIA نے 23 روزہ ریمانڈ لیا. پہلے 23 منٹ میں سب کچھ میں نے بتا دیا تھا, تو مجھے 23 دن آپ نے کیوں رکھا؟ میں نے تو آپ کو اپنے تمام پاسورڈز دے دیے, سب کچھ دے دیا.
لیپ ٹاپ، تمام اکاؤنٹس، پاسورڈ آپ کے پاس تھے، پھر بھی مجھے بری طرح تشدد کیا گیا۔ مجھے جب ہتکڑی لگا کر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے کمرے میں لے کر جاتے تو وہاں 5 آفیسرز بیٹھے ہوتے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون سی ایپ کے کنٹری ہیڈ ہو؟ میں نے کہا کہ میں کسی ایپ کا کوئی کنٹری ہیڈ نہیں ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اچانک اٹھتے ہیں اور گالی دیتے ہیں۔ یوٹیوبر نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا کہ کدھر سے آتا ہے پیسہ تمہارے پاس؟ میں نے کہا کہ سر میں یوٹیوبر ہوں، میرے 8 ملین سبسکرائبرز ہیں، ابھی میں بات کر ہی رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ تم میرے وطن عزیز کے بچوں کو خراب کر رہے ہو، کیا کرتا ہے تمہارا باپ؟ میں نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں۔ وہ مجھے گالی دیتے ہیں لیکن میں چپ رہتا ہوں۔ وہ چیخ کر کہتے ہیں کہ بول، تو میں نے کہا کہ سر میں یوٹیوبر ہوں، میں صرف ویڈیوز بناتا ہوں، میں کنٹینٹ کریٹر ہوں، لیکن وہ میری ماں بہن کو گالیاں دیتے رہے۔ تعاون کے بعد مجھ پر تشدد کیا گیا اور گالیاں بھی دی گئی۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نے 7 سالہ بچے کو ویڈیو کال پر لے کر مجھے گالیاں دلوائی۔ 3,26,000 USD اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے۔ یہ رقم پاکستانی 9 کروڑ روپے بنتے تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا اس ویڈیو کا مقصد مجھ پر ہونے والی FIR کی جسٹیفیکیشن ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ آج تک اگر میرے کانٹینٹ سے منفی تاثر پھیلا تو میں اس کے لیے بھی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ میں لوگوں کو تفریح مہیا کرتا رہوں اور کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہوں۔ اگر جانے انجانے میں مجھ سے ایسا کنٹینٹ اپلوڈ ہوا جس کا منفی تاثر ہوا یا کوئی ایسی پروموشن ہوئی جس کا منفی اثر پڑا تو میں اس کے لیے پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں عدالتی معاملات کو قانونی طور پر آخر تک دیکھوں گا، عدالت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور میرے کیس کا جج جو بھی فیصلہ کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ انہوں نے ایک بگ بردر کی بھی بات کی۔ انہوں نے پھر اپنی ویڈیو کے آخر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کچھ انہوں نے نام بھی لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جہاں مجھے رکھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کس کیس میں ہو؟ میں نے بتایا تو کیا تم سے انہوں نے پیسے تو نہیں لیے؟ پھر کہتے ہیں میں ڈرتے ہوئے میں نے نہیں بتایا کہ نہیں لیے پیسے، لیکن اس سے پہلے یہ سب میرے سے پیسے لے چکے تھے اور یہ پیسہ سرکار کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا، سرکار کی ملکیت میں جانا چاہیے تھا، یعنی تحویل میں جانا چاہیے تھا۔ ملکیت از ناٹ دا رائٹ ورڈ، یعنی تحویل میں جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا۔ یہ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس پیسے کو غائب کر دیں۔ سر جو 90% جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں نا، جب ایسا پیسہ آپ کو مل جائے نا اور بندے کو اپنی جان پہ پڑی ہو تو کہتا ہے یار جان چھوڑاؤ، پیسہ دو ان کے حوالے، وہاں پہ کسی چیز کو بھی ریکارڈ پہ نہیں لایا جاتا، اور یہی کام یہ لوگ کر رہے تھے۔ اور اس پیسے کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ جب یہ ڈکی نے، سعد الرحمان نے جب شور مچایا اور جو صبح ایک بندہ وہاں پہ آتا ہے تو پھر پورے اس بلڈنگ کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ان کے قبضے سے اتنا پیسہ کسی نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3,26,000 USD کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو مسئلہ شروع ہوا تھا یہ وہ والا پیسہ تھا جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا، اور پھر بعد میں کہا کہ جی ہم نے تو ریکوری کی اور اس کو ریکوری شو کیا گیا۔ لیکن حالات سر اتنے سادہ نہیں ہیں۔ کسی نے آج لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر، یعنی ہمارا جو ملک ہے نا، ہم ایک MQM کو روتے تھے، یہاں پر تو سر ہر دوسرا شخص جو ہے وہ الطاف حسین بن گیا۔ ہم ایک MQM کے بارے میں کراچی کے حالات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا کرتا تھا کہ یار کیا کر دیا ہمارے ملک کا انہوں نے۔ اب یقین کریں ہمارا ملک پہاڑ، دریا، ندی، میدان، دنیا کی ٹاپ ماؤنٹینز ہمارے پاس ہیں، معدنیات ہمارے پاس ہے، بہترین ذہن ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں نہیں دیا، سب کچھ ہمیں دیا، لیکن ہم یہ جو بستی ہے انسانوں کی، سر یہاں پہ کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ یار 4,26,000 کی، 3,26,000 کی آپ بات کریں نا، اگر یہ 3,000 لاکھ بھی ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ آخرکار تو ہم نے قبر میں جانا ہے نا۔ انسان کا سر پیٹ نہیں بھرتا، ایک چیز ایسی ہے جس سے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ ہے قبر کی مٹی۔ ہم ایک کراچی کو روتے تھے، آج ہمارے ملک کا ہر شہر جو ہے وہ کراچی بنتا جا رہا ہے۔ کہیں پہ گڈ گورننس کے مسائل ہیں، کہیں پہ دعوے دار آپ کو ملیں گے کہ یہ شہر ہمارا ہے، ہمارے خاندان کی ملکیت ہے، لیکن یہ عوام کی ملکیت اور عوام جس کے نام پر یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، سر وہ اس پوری کہانی میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ڈگی کے ساتھ سر جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے تو یقیناً اسے ضرور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جس ملک کے اندر ایک جج کا 16 سال کا بیٹا 2 بچیوں کو رون دیتا ہے اور بعد میں پریشر ڈال کر جو بھی آپ لوگوں نے کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، تو وہ عام آدمی کو انصاف کیسے دے گا؟ میں تو پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اس کیس کو جو ہے اسی کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یاد نہیں تیرے نال کیتا کی سی، یاد نہیں
جب تمہارے اوپر بھی احسان کیا. سر اسی طرح فائلز بنتی ہیں نا, اور کیسے فائلز بنتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی کمزوری, کوئی نہ کوئی معاملات, اسی طرح پاکستان میں یہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. دوستو ایک اور چیز میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ یہ لسٹوں کی بات وہ کر رہے ہیں, ایک نقطہ رہ گیا تھا فیصل واڑا صاحب. اب پاکستان تحریک انصاف کے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سرنڈر کر دیا اور کہا کہ جناب ہم سرنڈر کرتے ہیں اور ہم خاموشی سے پیچھے بیٹھے ہیں؟ اگر جن لوگوں نے سرنڈر کیا تو ان کے نام آپ لیں. پہلے والوں سے تو آپ نے پریس کانفرنسز کروا لی تھی, لیکن آج پریس کانفرنسز تو نہیں ہوئی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں ان لوگوں کی, اور ایک بھرم ہم رکھ رہے ہیں ان کا, اور ان کا نام جو ہے کسی کی کوئی عزت رہنی چاہیے, تو اس لیے ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں. اور تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر ایسے کچھ لوگ ہیں تو ان کی خود نشاندہی کریں. ایک تو کمپین چل رہی ہے, تحریک انصاف نے اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ جاری کر دی ہے, جو لوگ نہیں پہنچے ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا ہے ان کے نام لے کر, اور ان کے حلقے کا نمبر, ہر چیز جو ہے وہ دی جا رہی ہے, جو لوگ اڈیالہ کے باہر یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نہیں پہنچ رہے. اب خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.